बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीडिया टॉक। 27 अक्टूबर की तारीख़ अब ज़्यादा दूर नहीं है। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद की सियासी फ़िज़ाओं में कुछ सरगोशियाँ सुनाई दे रही हैं और यूँ लगता है कि जैसे अब हुकूमत, जो पहले मौलाना फजल रहमान को किसी भी सूरत संजीदगी से लेने पे तैयार नहीं थी, अब उस हुकूमत के सियासी सरमाओं के माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी हैं। क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च करेंगे? क्या अपोजिशन जमातें, चूँकि ये सियासी मार्च तमाम अपोजिशन जमातों ने के इत्तेहाद से शुरू हुआ था, तो क्या सियासी जमातें इस अपोजिशन के एक इत्तेहाद को इस मार्च में इकट्ठा हम देख पाएंगे? तीसरा जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के दरमियान आया आज़ादी मार्च मौलाना फजल रहमान के साथ शिरकत करने के हवाले से मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद है। इस हवाले से भी बात हो रही है कि इस धरने के नताइज क्या होंगे और आया मौलाना फजल रहमान जिस एतमाद के साथ इस धरने का ऐलान कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने जब शुरू में उनको तजावीज़ दी कि इस धरने को चंद दिन आगे कर दिया जाए, 1 माह आगे इसको ताख़ीर से कर दिया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो एतमाद है उस एतमाद के पीछे क्या है? बाज़ जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो इस एतमाद के पीछे भी एक अंपायर की मौजूदगी के बारे में पेशनगोइयाँ कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़ा तफसीली ज़िक्र करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक मारूफ़ तज्ज़ियाकार से ये तज्ज़िया भी लेंगे कि इस तरह के धरनों की तारीख़ आखिर है क्या और इन धरनों के क्या नताइज मुरतब हुए। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर की तारीख़ का जब से ऐलान हुआ है, मौलाना फजल रहमान और उनके करीबी रफ़क़ा इस पे कायम दायम है। मौलाना फजल रहमान कई माह से अपने आज़ादी मार्च के लिए तैयारियां कर रहे थे और कई बड़े इज्तिमात कोयटा, पेशावर और दीगर अज़ला में दिखाई दिए। यूँ दिखाई देता है कि मौलाना आज़ादी मार्च के बाद आज़ादी मार्च को धरने में बदलने के लिए भी पूरी हिकमत अमली तैयार कर चुके हैं और मौलाना इस हवाले से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान इस मार्च के लिए जाने से कबल एक सियासी इत्तेहाद बना था और वो इत्तेहाद मौजूदा हुकूमत जब तश्कील पाई थी तो उसी वक्त तश्कील में आ गया था और उसकी जो नुमायां जमातें थीं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात JUI-FE शामिल थी। ANP भी उसके बाद इजलासों में शरीक रही, इसलिए दीगर कुछ बलूचिस्तान की जमातों को भी आप उस इत्तेहाद का हिस्सा कह सकते हैं। उस इत्तेहाद ने एक रहबर कमेटी भी बनाई थी और उस इत्तेहाद ने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से अहम फैसले करने थे, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान एक अलहदा रास्ते पे क्यों चल निकले? इसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान पहले दिन से इस बात के कायल थे कि हमें इस्तीफ़े दे के कौमी असम्बली की नशस्तें छोड़ देनी चाहिए और पहले दिन से एक तहरीक का आगाज़ कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाह रही थी कि इसको एक जमहूरी जदोजहद के तौर पे आगे बढ़ाया जाए, असम्बलियों में भी जमातें मौजूद रहें, अपना किरदार अदा करें। लेकिन आखिरकार जब मौलाना फजल रहमान को ये दिखाई देने लगा कि अपोजिशन जमातें किसी भी बड़ी तहरीक की तरफ जाने को तैयार नहीं हैं, या उनमें दमखम नहीं है या उनकी उतनी तैयारी नहीं है, फिर मौलाना फजल रहमान के बाद करीबी रफ़क़ा ये भी कहते सुनाई दिए और हमारी बाज़ अहम लोगों से बात भी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शायद अपने अपने तौर पे हुकूमत के साथ कोई डील करने के चक्कर में है और
وہ مولانا فضل الرحمان کو اسی لیے مسلسل التوا در التوا کی سیاست کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی تیاریاں مکمل تھیں، انہوں نے اس تمام صورتحال کو دیکھ کے اپنی شورا کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس کی اندرونی کہانی بھی یہ تھی کہ اس میں بھی تمام ان کے قائدین نے اس مارچ کے لیے فوری طور پہ جو تاریخ اس کے لیے تجویز کی گئی تھی اسی تاریخ کو اس احتجاج کو کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس تحریک کا حصہ بنیں گے، اس مارچ کا حصہ بنیں گے؟ یہ مارچ اگر دھرنے میں تبدیل ہو گیا تو کیا پھر بھی مسلم لیگ نون ان کے ساتھ رہے گی؟ اس حوالے سے شروع میں بہت ساری باتیں تھیں جو ہمیں ادھر ادھر سے سنائی دیتی تھیں، لیکن نواز شریف صاحب گزشتہ روز جب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی اس مارچ کا حصہ ہیں، ہماری پارٹی اس کا حصہ ہے، تمام کارکن ان کا ساتھ دیں اور ہم اس مارچ اور دھرنے اور مولانا فضل الرحمان جو بھی سیاست کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ نواز شریف نے ایک بڑی چونکا دینے والی بات کی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے کہتے تھے کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اور نواز شریف کے نزدیک یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ گویا نواز شریف اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ کسی بھی وقت اپنی جماعت کو اسمبلیوں سے استعفے دینے کی ہدایت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شروع میں مولانا صاحب کے ساتھ کئی ملاقاتیں کیں، ان ملاقاتوں کے بارے میں مختلف باتیں، مختلف خبریں آتی رہیں۔ بلاول بھٹو کسی دھرنے کے حق میں نہیں تھے، تاہم وہ مولانا کی مارچ کی حمایت کرتے دکھائی دیے، اور اب پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ایک پوری حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس سیاسی راستے پہ چل نکلے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیا عمران خان کو کچھ ٹائم سیاسی جماعتوں کو اور دینا چاہیے؟ دھرنوں کی روایت یہ بتاتی ہے کہ عمران خان خود 2014 میں صرف ایک سال بعد، جب نواز شریف کی حکومت کو ایک سال ہوا تھا، تو وہ 126 دن کے لیے اسلام آباد آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے۔ عمران خان نے ماضی میں اس کو ایک سیاسی حکمت عملی قرار دیا، اس کو جمہوری جدوجہد کا نام دیا، اور اب جب وزیر اعلیٰ کے پی کے اور عمران خان کے دیگر ساتھی مولانا فضل الرحمان کو یا ان کی جماعت کو بزور طاقت روکیں گے تو یہ بھی شاید تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا، یا وہ کوئی ایک اچھی روایت ڈالنے نہیں جا رہے ہوں گے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جمعے والے دن سعودی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات بڑی اہم ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بڑا دیرینہ دوست ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ عمران خان سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، تو اس سے قبل انہوں نے اتوار والے دن ایران کا دورہ کیا، آج وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، تو شاید کوئی درپردہ سعودی ولی عہد کوئی کردار ادا کر رہے ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سعودی ولی عہد کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ 27 اکتوبر سے قبل کیا ہو سکتا ہے؟ اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ میرے خیال میں 27 اکتوبر سے قبل کسی ڈھیل یا کوئی بھی ایسا سیاسی مفاہمتی فارمولہ اب دکھائی نہیں دے رہا کہ ممکن ہوگا، اور اگر ممکن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مارچ تو ضرور کریں گے۔ اب مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ 27 اکتوبر کو اگر مولانا فضل الرحمان اپنے مختلف اضلاع سے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں
تو ایک اندازے کے مطابق 30 اکتوبر کے دن وہ وفاقی دارالحکومت پہنچ جائیں گے، اور 30 اکتوبر کے ہی دن وہ فیصلہ کریں گے کہ اس آزادی مارچ کو مارچ تک محدود رکھا جائے یا اس کو دھرنے کی شکل دے دی جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر اسلام آباد آ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک بڑی حمایت، ایک بڑے مذہبی طبقے کی حمایت شامل ہے۔ مولانا صاحب اگر اسلام آباد آ جاتے ہیں تو ڈی چوک میں ایک دھرنے کی صورت میں اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو شاید یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP، دیگر سیاسی جماعتیں آ کے مولانا کے ساتھ بیٹھ جائیں گی اور شاید یہ سارا معاملہ قومی حکومت کی طرف چلا جائے۔ تحریک انصاف نے شروع میں مولانا فضل الرحمان کو بڑی غیر سنجیدگی سے لیا، سوشل میڈیا پہ بڑی ہی واہیات قسم کی مہم شروع کی گئی، لیکن اب تحریک انصاف کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر پوری سیاسی قوت کے ساتھ اسلام آباد آ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا بحران جنم لے گا، اور اس بحران کے سامنے یہ حکومت شاید ٹھہر نہ پائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی تبدیلی کس طرف جاتی ہے۔ آیا کوئی سیاسی مفاہمتی فارمولہ طے ہو جاتا ہے، یا یہ احتجاج اس سطح تک چلا جاتا ہے کہ اس سے جمہوریت کی بساط ہی لپیٹ دی جائے، یا یہ احتجاج کسی قومی حکومت کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ یہ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں، اور یہی دن فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ دھرنوں کی تاریخ کے حوالے سے اور دھرنوں سے ہمیں کیا ملا، اس حوالے سے آج ہم نے ایک بڑے معروف کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ ان کے کالم دیکھتے ہیں، ان کے تجزیے سنتے ہیں، شہزاد حسین بھٹی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ مختصراً ہمیں دھرنوں کی تاریخ اور ان کے اثرات کے حوالے سے، ان کے سیاست پہ، جمہوریت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے۔ دھرنوں کے پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات ہیں، دھرنوں نے جمہوریت کو کیسے متاثر کیا، اس کے پاکستان کی اکنامک پہ کیا اثرات پڑے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو آج ہم نے زیر بحث لانے کے لیے معروف کالم نگار اور تجزیہ نگار شہزاد حسین بھٹی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ان موضوعات کا احاطہ کریں۔ جی شہزاد حسین بھٹی صاحب۔ دیکھیے ملک صاحب، پاکستان میں تحریکیں اور دھرنے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں اور دھرنے بھی ہوتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی ہیں، بھٹو کے دور میں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، طاہر القادری صاحب نے بھی دھرنے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی نون لیگ کی حکومت کے دوران 2014 میں جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی جو ہے 126 دن کا دھرنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ہے تک پاکستان کہتے ہیں کہ جو پاکستانی معیشت کے اوپر کو 547 ارب روپے کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا، ہماری اسٹاک ایکسچینج گری، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے مطلب تقریباً صرف اسلام آباد میں تقریباً جو تاجر بتاتے ہیں وہ تقریباً کچھ 10 ارب روپے کا ان کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوورآل جو ہے وہ تقریباً 800-900 ارب روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن 126 دن کے بعد بھی حکومت گئی نہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کہا جاتا ہے کہ جو اس کا کردار ہے یہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا کوئی بھی نہیں، الٹا ہم ایک عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس دھرنے کی وجہ سے جو ابھی مولانا صاحب دینے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ کتنی متاثر ہوگی، لوگ بچوں اسکول جا پائیں گے، جو یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بنے گی اسلام آباد میں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے اسلام آباد والوں کا، کہ یہ صرف انہوں نے ہی دھرنے دیکھنے ہیں، انہوں نے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بات پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی آج تک دھرنے ہوئے جی ان کا ایک بیسک پوائنٹ تھا، اور وہ تھا دھاندلی۔
اس حوالے سے آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ دیکھیں دھاندلی ہر دور میں کہی گئی، دھاندلی تو جو ہے 1971 میں بھی کہی گئی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھتا نہیں، کوئی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم اصلاحات لائیں گے، انتخابی اصلاحات لائیں گے، لیکن وہ لاتے نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ بلدیات کے الیکشن ہوتے ہیں، بلدیات کے الیکشن نون لیگ کی حکومت میں بھی ڈیلے کرتے گئے 4 سال کے بعد جا کے انہوں نے کیے۔ اب یہ حکومت بھی اسی طرح ہی ابھی تک ڈرافٹ بنا رہی ہے، کر رہی ہے، ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دھرنے کی وجہ سے، مولانا صاحب کے دھرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے جو محرکات ہیں وہ تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دھرنے سے حکومت جانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیج دیا تاجروں کے ذریعے کہ پچھلی حکومتوں نے 5 سال پورے کیے، یہ بھی کرے گی، تو آپ اس کو کس تناظر میں لیں گے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے رولا گولا ہوگا، تھوڑا بہت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ حکومت اس معاملے میں مطمئن ہے اور وہ اپنی جو ہے اس کی ٹرم وہ پوری کرے گی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ حکومت بھی، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بھی اپنا دباؤ ڈالے گی، حکومت بھی جو ہے مختلف چینلز یوز کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی انوالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بھی مولانا صاحب کی بھی جو ہے وہ سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور حکومت میں اب عمران خان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بات چیت کرنے جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، سمجھانے کی مولانا کو کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا اب کیا اپنا جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ جب یہ 27 کو آنا شروع ہوں گے تو پھر یہ جا کے جو ہے 30 تاریخ کو، جس طرح آپ نے بتایا کہ 30 تاریخ تک وہ پھر اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہیں کرنا کیا ہے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو صاف جناب وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں وہ ابھی ہم حمایت تو کرتے ہیں لیکن ہم شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے وہ 18 اکتوبر کو جو ہے وہ ثانیہ کارساز میں جو ہے وہ وہاں سے اپنے مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نون لیگ میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، نون لیگ 2 دھڑوں میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملنے نہیں گئے، کمر کی درد ہے جی۔ آپ یہ دیکھیں کمر کی درد سے کیا بندہ پین کلر کھا کے بھائی کو ملنے نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ ملنے نہیں گئے۔ اب چینل کون سا یوز ہو رہا ہے؟ کیپٹن صفدر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹس مین کہ انہیں اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے صاف جو ابھی ان کا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا لاسٹ، مطلب اس میں جو باتیں باہر آئی ہیں آپ ان کو دیکھیں نا، اس میں مطلب یہ خواجہ آصف صاحب نے اور شہباز شریف نے انہوں نے کھل کے باتیں کر دی ہیں اس کے اندر، اور انہوں نے اس میں کہہ دیا ہے کہ جی بھئی ہم تو پہلے بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ چلنے دیں نظام کو، لیکن ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی بات کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بھی آدھے لوگ ادھر آئیں گے آدھے نہیں آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی مطلب مولانا کو کوئی حمایت کوئی اچھی ملنے کی مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ بہت شکریہ شہزاد حسین بھٹی صاحب۔ 27 اکتوبر بہت قریب ہے، میڈیا ٹاک آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھے گا۔ ہمارے نمائندے پاکستان بھر میں موجود ہیں جو اس مارچ کی کوریج کریں گے، اور یہ شاید وہ پہلا چینل ہوگا کہ جو آپ کو لمحہ بلمحہ ساری صورتحال سے باخبر رکھے گا۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے اور آئیکن بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ تازہ ترین خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔